फहमीदा का शौहर का जब इंतकाल हुआ तो बड़ा बेटा 15 साल का था और दरमियाना बेटा 12 साल का था। छोटा 10 साल का था और सबसे छोटी बेटी 5 साल की थी। फहमीदा के शौहर के हार्ट अटैक की मौत पर वो गुमसुम सी होकर रह गई थी। अभी रात को ही तो उसका शौहर बीवी बच्चों के साथ हंस बोल रहा था, बातें कर रहा था। बच्चे कुछ देर बाप के साथ बातचीत करके अपने अपने कमरों में सोने चले गए। तभी फहमीदा का शौहर उसे कहने लगा, मुझे कुछ बेचैनी हो रही है, सीने में दर्द भी महसूस हो रहा है। यूँ करो एक कप चाय बना दो। फहमीदा फ़ौरन उठकर किचन में चली गई, लेकिन जब चाय बनाकर कमरे में आई तो शौहर ज़मीन पर गिरा पड़ा था। फ़ौरन से वो चिल्लाती हुई अपने शौहर के पास पहुंची। चाय का कप साइड टेबल पे रखा अपने शौहर को सीधा करने लगी, लेकिन तब तक वो जा चुका था। फहमीदा की तो दुनिया उजड़ के रह गई थी। रोते और चिल्लाते अपने शौहर को उठाने की कोशिश कर रही थी। बच्चों ने जब माँ की आवाज़ सुनी तो भागे चले आए। बाप को देखकर तो बच्चे भी परेशान हो गए थे। आस पड़ोस वाले भी जमा हो गए। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। पता ही नहीं चला, सब कुछ आनन फानन हुआ था। पड़ोसी और रिश्तेदार उसे तसल्लियाँ देकर जा चुके थे। शौहर की ज़मीन थी जिस पर वो काश्तकारी करवाता था और वही उनका ज़रिया माश था। बच्चे भी छोटे थे और पढ़ते थे। दोनों बड़े बेटे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, इसलिए फहमीदा ने अपनी ज़मीनों पर दूसरे किसानों से ज़मीनों पर काम करवाने लगी और जो आमदनी आती उससे वो बच्चों की तालीम का ख़र्चा पूरा करती थी। दोनों बड़े बेटे तो अच्छा पढ़ रहे थे, लेकिन छोटा बेटा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। छोटी बेटी भी अच्छा पढ़ती थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा। दोनों बेटे अफसर लग चुके थे और बेटी भी ग्रेजुएशन अच्छे नंबरों से पास कर चुकी थी। छोटा बेटा ज़्यादा आगे नहीं पढ़ा था, दोस्तों में घूमता फिरता रहता था, या फिर घर आता तो माँ के छोटे मोटे काम कर देता, इसलिए घर का ज़्यादातर काम उसी के हिस्से में आता था। वहीद राशन ले आओ, वहीद अम्मा को डॉक्टर के पास ले जा, अम्मा की दवाई लाओ, वहीद भाई तुम तो घर में फारिग ही बैठे रहते हो, ऐसा करो बर्तन तुम धो दो और खाना मैं पका रही हूँ। हालांकि छोटी बेटी जुनैरा वहीद से 5 साल छोटी थी, लेकिन कभी भी उसे बड़े भाइयों की तरह भाईजान नहीं कहती थी, ना आप जनाब करके बात करती थी। जब उसकी वालदा जुनैरा को टोकती थी, तुम्हारा बड़ा भाई है, थोड़ा तमीज़ से बात किया करो, वो कहने लगी, इस जाहिल से क्या तमीज़ से बात करूं? अम्मा कौन है जो इसकी इज्जत करता है जो मैं करूं? बस छोड़ो इस बात को। जुनैरा की बात सुनकर वहीद हंसने लगता, कहता, अम्मा ये मेरी छोटी बहन है, इसे कुछ मत कहा करे, जो कहती है इसे कहने दे। जुनैरा से कहता, मैं बर्तन भी धो दूँगा और आटा भी गूँध दूँगा, तुम फिक्र मत करो। जुनैरा इसी पे खुश हो जाती कि आधा काम तो वहीद कर देता है, लेकिन उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि वो कोई काम सीख ले। तालीम में तो कुछ नहीं कर सका, अपना नाम तक नहीं लिखना आता उसे, लेकिन अगर कारोबार ही सीख ले तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन वहीद की तवज्जो ही नहीं थी, ना ही कोई काम कारोबार की तरफ ध्यान देता था और ना ही पढ़ाई की तरफ। उसका रुझान था बस माँ की खिदमत करता था और बहन के छोटे मोटे काम कर देता था। कुछ वक्त आगे बढ़ा, बड़े दोनों भाइयों की शादी हो गई। फिर दोनों की बीवियों ने उसे मुलाजिम ही समझ लिया था। वहीद ये कर दो, वहीद वो कर दो। उसकी माँ जब देखती तो उसका दिल कुड़ने लगता। अगर वो बहुओं को कुछ कहती तो तुमने क्या मेरे बेटे को मुलाजिम समझ लिया है, तो वो मुंह बना लेती, अपने शोहरों से शिकायतें लगाती। जब फहमीदा के दोनों बड़े बेटे माँ के पास आते तो यही कहते कि वो करता ही क्या है, मुफ्त की रोटी ही तो तोड़ता है। अगर हमारी बीवियों के थोड़े बहुत काम कर देता है, अम्मा आपने उसे बहुत सर चढ़ा रखा है। वहीद की लापरवाही पर फहमीदा को बड़े बेटों की बड़ी बातें सुननी पड़ती थीं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त और आगे बढ़ गया। जुनैरा की शादी भी बहुत अच्छी जगह हो गई थी। वो अपने घर में खुशबाश थी। दोनों बेटे अपनी माँ से अलग हो गए, क्योंकि दोनों की बीवियाँ आपस में लड़ती झगड़ती रहती थीं। अब सिर्फ वहीद और उसकी वालदा घर में रह गई थी। फहमीदा ने दोनों बड़ी बहूओं को बुलाया और कहने लगी कि वहीद भी तुम्हारे छोटे भाइयों जैसा, इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दो। दोनों भाभियाँ मुंह बनाने लगी, कहने लगी, जाहिल गवार और आवारा लड़के को कौन अपनी बेटी देगा? माफ़ करें अम्मा जी, मेरे ख़ानदान वाले तो मुझे बातें ही सुनाएंगे कि हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिस देवर को वो नौकर समझ के काम करवाती थी, उसके लिए रिश्ता क्यों ढूंढती? फहमीदा ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन कोई भी अच्छा रिश्ता उसे नहीं मिल पा रहा था। और वहीद को इस बात की परवाह भी नहीं थी कि वो दिन भर महल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता रहता है और उन्हें कहानियाँ सुनाता रहता है। जुनैरा के जाने के बाद फहमीदा बहुत तन्हाई महसूस करने लगी थी, इसलिए वहीद अब माँ का सारा काम करता था।
یہاں تک کہ کھانا بھی بنا دیتا تھا، روٹی بھی پکا دیتا تھا۔ کبھی کبھی تو بڑے بیٹوں اور چھوٹی بیٹی کو یاد کر کے آنسو بہاتی تو اس کے آنسو بھی صاف کر دیتا تھا۔ کہتا، اماں میں ہوں نا آپ کے پاس، اماں کیوں روتی ہو؟ وہ کہنے لگی، مجھے تمہاری فکر لگی ہے، میرے مرنے کے بعد تمہیں کون پوچھے گا؟ نہ ہی تم کسی کام کاروبار کی طرف توجہ دیتی ہو اور نہ ہی تمہارا کہیں رشتہ ہو رہا ہے۔ کہنے لگا، اماں وہ جو گلی کے نکڑ والا مکان ہے نا شمسہ خالہ کا، وہ اس وقت فہمیدہ کے پاؤں دبا رہا تھا۔ فہمیدہ پوچھنے لگی، تو کیا ہوا اسے؟ کہنے لگا، اسے کچھ نہیں ہوا، اصل میں پچھلے 4 سال سے وہ اپنے یتیم بھتیجی اپنے گھر لے آئی ہے، بیچاری کے ماں باپ مر گئے تھے۔ فہمیدہ کہنے لگی، تو کہنے لگا، اماں بڑا ظلم کرتی ہے وہ اس لڑکی پہ۔ جب بھی بچوں کے ساتھ ان کے گھر کے پاس بنے ہوئے چھوٹے سے میدان میں کرکٹ کھیلتا ہوں تو مجھے شمسہ خالہ کے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، وہ اپنی بھتیجی کو مارتی ہے، کبھی کبھی بیچاری کی سسکیاں گونجتی ہیں، مجھے اس پر بڑا ترس آتا ہے۔ پھر کہنے لگا، ایک بار تو اس نے اپنی بھتیجی کو گھر سے دھکے مار کر نکال دیا تھا، اور پتہ ہے کیوں نکالا تھا؟ وحید کی آنکھیں نم تھیں، وہ ایسا ہی تھا دوسروں کے دکھوں پر آنسو بہانے والا۔ فہمیدہ بھی دلچسپی سے کہنے لگی، کیوں نکالا تھا؟ کہنے لگا، شمسہ خالہ کے 25 سالہ پرانے جہیز کا گلاس اس لڑکی سے ٹوٹ گیا تھا۔ اماں پہلے تو شمسہ خالہ نے اپنی بھتیجی کو بہت مارا، پھر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگا، ہم وہیں کرکٹ کھیل رہے تھے، جب دیکھا تو اس لڑکی کے ہونٹ کے قریب سے خون نکل رہا تھا، چہرے پر مار کے نشان تھے۔ کہنے لگا، اماں مجھے اسے دیکھ کر بڑا ترس آتا ہے، تو نے میری شادی کرنی ہے نا؟ ایسا کر شمسہ خالہ سے اس کی بھتیجی کا رشتہ مانگ لے، چلو اور کچھ نہیں تو میری وجہ سے وہ ظلم و ستم سے تو بچ جائے گی۔ فہمیدہ بھی اسی معاملے کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ بات تو ٹھیک ہے، ویسے تو وحید کو کوئی بھی رشتہ دینے کو تیار نہیں، لیکن اگر ایک یتیم لڑکی اس کی وجہ سے کسی ظلم و ستم سے بچ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، پھر یہاں آ کر تو ویسے بھی اس کی قدر کرے گی، گھر چلائے گی۔ جب وہ فہمیدہ کے لیے شربت بنا کر لائی تو بیچاری کے ہاتھ پر بہت گہرا زخم تھا، فہمیدہ کا تو دل وہ زخم دیکھ کر ہی کانپ کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگی، شمسہ بچی کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر شمسہ نے بڑی غصیلی نظر اپنی بھتیجی پر ڈالی تھی، وہ بیچاری تو بری طرح سے گھبرائی تھی۔ کہنے لگی، کچھ نہیں، اندھیوں کے کام کرتی ہے، یہ اس لیے ہاتھ جلا بیٹھی ہے۔ چہرے پر بھی نیل کے ہلکے ہلکے نشان تھے۔ فہمیدہ کو بڑا دکھ ہو رہا تھا۔ فہمیدہ نے ایک گہری ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ کہنے لگی، مجھے تمہاری یہ بھتیجی بڑی پسند آئی ہے، اگر تم کہو تو میں اسے اپنے وحید کی دلہن بنانا چاہتی ہوں۔ فہمیدہ کا یہ کہنا تھا کہ شمسہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہنے لگی، نہیں نہیں، اس کی شادی تو میں اپنے بیٹے سے کراؤں گی۔ یہ سن کر فہمیدہ کی رنگت اڑی تھی، کیونکہ شمسہ کا بیٹا تو پاگل تھا، اسے تو کمرے میں زنجیروں سے باندھ کے رکھا تھا، اگر اس کی زنجیریں کھلتی تو وہ سامنے والے کو جان سے مارنے کی کوشش کرتا تھا۔ حالانکہ ڈاکٹر کہہ چکے تھے کہ اس نوجوان کو پاگل خانے داخل کروا دو، لیکن شمسہ نے اپنے بیٹے کو پاگل خانے کی بجائے اپنے گھر میں ہی رکھا تھا۔ فہمیدہ کہنے لگی، اس بچی کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا، تم جانتی تو ہو ارشد کی حالت کیا ہے، ارے اسے تو زنجیروں سے باندھ رکھا ہے، زنجیریں کھولو گی تو وہ اس لڑکی کو ویسے ہی جان سے مار ڈالے گا۔ شمسہ کہنے لگی، تم کون ہوتی ہو اس معاملے میں بولنے والی؟ ارے میرا بچہ بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے، اور یہ میری بھتیجی ہے، میں جس کے ساتھ چاہوں اس کی شادی کروں، میرے معاملات سے دور رہو تو ہی بہتر ہے۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہوئی۔ جب میں گھر سے باہر جانے لگی تو وہ لڑکی سامنے کچن کے اندر سسکیاں لے کر رو رہی تھی، شاید سن چکی تھی کہ اس کی پھپھو اس کے ساتھ کیا ارادے رکھتی ہے۔ فہمیدہ جب گھر آئی تو وحید بڑی بے چینی سے صحن میں چکر کاٹ رہا تھا۔ کہنے لگا، اماں شمسہ خالہ نے کیا کہا؟ فہمیدہ تو سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، بڑی ظالم عورت ہے یہ، ارے ارشد ہے نا اس کا پاگل بیٹا، اس کے ساتھ اپنی بھتیجی کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر وحید پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا، اماں پھر تو اس لڑکی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا۔ فہمیدہ کہنے لگی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہنے لگا، کیوں نہیں کر سکتے؟ ارے گاؤں کے بڑے بڑے معزز لوگوں سے بات کرو، سب اس کو سمجھائیں، ہو سکتا ہے اس عورت کے دل میں اپنی بھتیجی کے لیے کچھ رحم آ جائے۔ فہمیدہ نے گاؤں کے امام صاحب سے بھی یہ بات کی، اور بھی لوگوں سے بات کی، سب نے شمسہ سے کہا، تمہارا بیٹا بالکل پاگل ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں، اس لیے تمہیں کبھی بھی اتنی بڑی زیادتی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ سن کر شمسہ کہنے لگی، تو پھر جس نے اس کو رکھنا ہے یہاں سے لے جائے۔ فہمیدہ کہنے لگی، میں اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیتی ہوں۔ بڑی سادگی سے فہمیدہ نے وحید کا نکاح آسمہ سے کر دیا۔ آسمہ برا جماعت پڑی ہوئی تھی،
لیکن والدین کے انتقال کے بعد اس کی پھپھو نے اسے ملازمہ بنا کے رکھ دیا تھا۔ اس سے گھر کے کام بھی کرواتی تھی اور مارتی بھی تھی۔ وحید سے اس کی شادی ہوئی تو وحید کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ فہمیدہ نے بھی کبھی اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ گھر کے کام کاج اس نے دوسرے دن ہی سے شروع کر دیے تھے، لیکن جب بھی اس کی دونوں جیٹھانیاں گھر آتی تو اسے وحید کے خلاف باتیں کرنے لگتی، کہنے لگتی یہ تو بالکل ان پڑھ جاہل ہے، اس کو تو کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا تھا۔ دوسری جیٹھانی کہنے لگی چھوڑو بھائی، یہ کون سی کوئی اچھے خاندان کی ہے، یتیم بے سہارا ہی ہے، اور وحید کو تو ایسی بیوی ہی ملنی تھی۔ پہل تو آسماں اپنی جیٹھانیوں کی باتیں چپ چاپ سنتی رہی، لیکن جب دیکھا کہ وہ تو ہر وقت یہی کہتی رہتی ہیں کہ ہم اسے پال رہے ہیں، کیوں نہ ان کی زمینیں کئی سالوں سے دوسرے کسانوں کے رحم و کرم پر تھیں، وہ زیادہ نفع بھی نہیں دیتے تھے۔ فہمیدہ نے بڑے بیٹوں سے کہا تھا کہ کچھ خرچہ وہ دے دیا کریں۔ جو خرچہ وہ ماں اور وحید کو دیتے تھے وہ آٹے میں نمک کے برابر تھا، لیکن پھر بھی بہت احسان جتاتے تھے۔ آسماں نے بڑے پیار اور محبت سے وحید سے کہا کہ آپ کی اتنی ساری زمینیں ہیں، آپ خود کیوں توجہ نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگا وہاں پر کسان ہوتے ہیں، انہیں کام کرنے کے لیے رکھا ہے۔ آسماں کہنے لگی کسانوں کو کیا لگے، زمین آپ کی ہے، آپ ہی توجہ دیں تو انہیں کیا لگے، آپ کو وہاں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ بڑے پیار سے اس نے وحید کو سمجھانا شروع کیا تھا۔ کہنے لگے آپ کے بھائی ہمیشہ آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، آپ کی چھوٹی بہن آتی ہے اور آپ کو کتنا کچھ سنا کر چلی جاتی ہے۔ وحید کو اس کی بات کی پرواہ نہ تھی، لیکن آسماں اسے پیار محبت سے سمجھانے لگی اگر آپ محنت کریں گے، خود کمائیں گے تو کسی کو بھی اتنی باتیں سنانے کا موقع نہیں ملے گا، اور ہم کیوں آپ کے بھائیوں کا احسان لیں؟ ماشاءاللہ سے آپ صحت مند ہیں، محنت بھی کر سکتے ہیں، کرکٹ بھی تو کھیلتے ہیں، اس میں بھی اتنی جان لگتی ہے، پسینہ بہتا ہے۔ یہی اگر آپ اپنی زمینوں کو وقت دیں تو میرا اللہ محنت کرنے والوں کو کبھی بھی ناکامی کا منہ نہیں دکھاتا، آپ کی محنت انشاءاللہ ضرور رنگ لے کر آئے گی۔ آسماں کے بارہا سمجھانے پر یہ ہوا تھا کہ وحید اپنی زمینوں پر جانے لگا۔ آہستہ آہستہ زمینوں پر ہونے والی دھاندلی بھی اسے سمجھ آنے لگی۔ اب وہ باقاعدہ سے اپنے کھیتوں پہ جاتا، محنت کرتا، کسانوں سے کام کرواتا، سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینے لگا تھا، دماغ بھی چلنے لگا تھا۔ پھر اگر کچھ سمجھ نہ آتا تو آسماں کو آ کر بتاتا، آسماں اسے سمجھا دیتی کہ ایسے نہیں ایسے کریں۔ سارے کاغذات اور کھاتے لے کر اس نے آسماں کو پکڑا دیے تھے۔ آسماں نے سارا حساب کتاب اپنے پاس رکھ لیا تھا، اس لیے اور ٹھیکیدار کو دھاندلی کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ فہمیدہ یہ دیکھ کر بڑی خوش تھی کہ 12 جماعت پڑھی، بہو نے بیٹے کے ساتھ زمینوں کو بھی سنبھال لیا ہے۔ آسماں سارا حساب کتاب اپنے پاس رکھتی تھی۔ جو بھی کھیتوں میں گندم کی کٹائی ہوتی، وحید مال خود بیچنے کے لیے شہر چلا جاتا، جو پیسے ملتے لا کر آسماں کو دیتا تھا۔ کافی پیسے اس کے پاس جمع ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے پرانے گھر کی مرمت کرائی، کیونکہ دونوں بھائی کہتے تھے کہ ہم اس کے گھر کی مرمت نہیں کرائیں گے، گھر کافی پرانا تھا اور اگر اس کی مرمت نہ کروائی جائے تو کسی وقت بھی چھتیں گر جاتی۔ گھر کافی اچھے طریقے سے مرمت ہو چکا تھا، فرنیچر بھی نیا آ چکا تھا۔ جب بڑے بیٹے اور بہویں گھر پر آئیں تو گھر کا نقشہ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کبھی بھی چھوٹی بھابھی نے اسے دیکھ کر منہ نہیں بنایا تھا۔ جب بھی وہ گھر آتی اس کی خاطر تواضع میں کبھی کوئی کمی نہیں کی گئی تھی، اور زنیرہ کو دیکھ کر تو وحید بہت خوش ہوتا تھا۔ اس کے بچوں کو ٹافی لا کر دیتا، پھل لا کر دیتا، اپنے ہاتھوں سے سیب کاٹ کر زنیرہ کے منہ میں ڈالتا، کہتا یہ کھاؤ وہ کھاؤ، کتنی دبلی ہو گئی ہو۔ لیکن پھر بھی زنیرہ کے دل میں وحید کے لیے وہ محبت نہیں تھی جو دوسرے بھائیوں کے لیے تھی، کیونکہ وحید ان پڑھ تھا اور اس کا پڑھا لکھا شوہر جب کبھی اپنے مہمانوں اور خاندان والوں کو بلاتا تو زنیرہ سے صاف کہہ دیتا تھا کہ بڑے دونوں بھائیوں اور بھابھیوں کو تو بے شک بلا لو، لیکن اپنے چھوٹے گوار بھائی کو میرے گھر مت بلانا، میرے دوست اور خاندان والے تو میرا مذاق اڑائیں گے کہ تمہارا چھوٹا سالہ کسان ہے، جاہل ہے، گوار ہے۔ اس لیے زنیرہ نے بھی کبھی وحید کو اور اس کی بیوی کو اپنے گھر نہیں بلایا تھا، لیکن جب بھی زنیرہ کا شوہر فہمیدہ کے گھر آتا تو سب سے زیادہ عزت اسے وحید ہی دیتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے ماتھے کے بل ختم نہیں ہوتے تھے۔ 2 سال کا عرصہ اور گزر گیا، اب تو وحید کی زمینیں جیسے سونا اگلنے لگی تھی، اس کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں سے زیادہ کمانے لگا۔ بہن کا شوہر بھی اس کے ٹھاٹ پاٹ دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا، کیونکہ پورا گاؤں وحید کے نام کا ڈنکا بجانے لگا تھا۔ یہاں تک کہ سرپنچ اور گاؤں کا ذمہ دار بھی وحید کو عزت دینے لگے تھے۔ بات وہی تھی، جب پیسہ آتا ہے تو دنیا اس کو جھک کر سلام کرتی ہے۔ وحید کے پاس بھی پیسہ اس کے بھائیوں سے زیادہ تھا اور ہر شخص اسے آگے بڑھ کر سلام کرتا تھا۔ وحید اپنی بیوی سے کہتا تھا اگر تم نہ ہوتی تو میں کبھی اس مقام تک نہ پہنچتا، حالانکہ تم مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہو، میں تو انگوٹھا چھاپ ہوں، مجھے تو لگتا تھا
تم کبھی میری قدر نہیں کرو گی، مجھے طعنے دو گی جیسے دنیا دیتی ہے، جاہل اور گوار کہو گی۔ لیکن تم نے تو مجھے اتنی عزت دی کہ میں سمجھ نہیں پاتا تھا کیا میں اتنی عزت کے قابل ہوں۔ آسماں نے وحید کی آنکھوں میں آنے والی نمی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے ہونٹوں پر لگائے، کہنے لگی میں تو آپ کی قدر کر ہی نہیں پائی، آپ کی وہ خدمت کر ہی نہیں سکی جس کا آپ حق رکھتے ہیں۔ آپ نے مجھے میری پھپھو کے ظلم و ستم سے بچایا ہے، مجھے محبت دی، اپنے گھر کی زینت بنایا، مجھ سے ہمیشہ پیار سے بات کی۔ وحید اگر ان پڑھ آپ جیسے ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ سارے جہان کی لڑکیوں کی شادی آپ جیسے ان پڑھ سے ہو جائے جو بیوی کی عزت کرنا جانتے ہیں، ماں کی خدمت کرنا جانتے ہیں۔ میرے دل میں آپ کی کتنی قدر ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ نے ہاتھ اٹھانا تو دور، کبھی مجھ سے اونچے لہجے میں بات نہیں کی، تو میں کیوں نہ آپ کی قدر کرتی۔ میرے بس چلے تو آپ جہاں جہاں قدم رکھیں میں اپنے ہاتھ بچھا دوں۔ یہ سن کر وحید نے اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ دونوں میاں بیوی کی محبت مثالی تھی۔ بے شک وہ ان پڑھ تھا لیکن کئی پڑھے لکھے جاہلوں سے بہتر تھا۔ وحید کے بھائیوں نے جب وحید کے ٹھاٹ پاٹ اور عزت دیکھی تو کہنے لگے کہ زمینیں ہماری ہیں، جائیداد ہمارے باپ کی ہے اور عزت یہ کما رہا ہے۔ وہ فوراً سے وہیں گھر پہنچ گئے اور زنیرہ کو بھی وہیں بلا لیا اور وہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ تینوں نے کہا کہ ہمیں اپنی باپ کی جائیداد سے اپنا حصہ چاہیے۔ فہمیدہ اس بار چپ نہیں ہوئی تھی، کہنے لگی کیسا حصہ؟ زمینیں جب تباہ و برباد ہو رہی تھیں، ٹھیکیداروں کے ہاتھوں برباد ہو رہی تھیں، تب تو تم لوگوں نے توجہ نہیں دی، اور پھر تم لوگ اچھا کما رہے ہو، نوکریاں کرتے ہو۔ وحید تو تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، اس کا گھر تو انہی زمینوں کی وجہ سے اچھا چل رہا ہے۔ کئی سال اس نے تنگی گزاری ہے، اگر وحید نے اپنی محنت کے بل بوتے پر مردہ زمینوں کو پھر سے زندہ کر دیا ہے تو حقدار تو وہی ہوا۔ لیکن فہمیدہ کی بات کو کسی نے بھی اہمیت نہیں دی۔ وہ کہنے لگی وحید تم یہ بتاؤ کہ تم جائیداد ہمارے نام کر رہے ہو یا پھر ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ یہ سن کر وحید کہنے لگا بھائی میں تو گوار ہوں، آپ کو جو حصہ کرنا ہے آپ کر لیں، مجھے کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں۔ فہمیدہ آنسو بہاتے ہوئے وحید کو بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی، جس نے کوئی اعتراض ہی نہیں اٹھایا تھا۔ کہنے لگا اماں کیوں پریشان ہوتی ہو، میرے سگے بھائی ہیں، کوئی ناانصافی تھوڑی کریں گے، جو ان کا حق بنتا ہے ان کو لینے دو۔ باپ کی جائیداد میں ٹوٹل 10 ایکڑ زمین تھی، دونوں بھائیوں نے 5-5 ایکڑ اپنے نام کر لی اور کہنے لگے یہ گھر تم رکھ لو۔ وحید کہنے لگا اور زنیرہ کا حصہ کہاں ہے بھائی، اسے کچھ نہیں ملے گا کیا؟ بھائی کہنے لگا بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، ارے اچھے خاصے آفیسر کی بیوی ہے، کھاتی پیتی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ دونوں بھائیوں کے تیور دیکھ کر زنیرہ چپ سے ہوئی تھی۔ آج کل شوہر کی نوکری ختم ہو چکی تھی، دوسری نوکری کی تلاش میں تھا، لیکن نوکری نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں تنگی آنے لگی تھی، تو اسے تو یہی لگا تھا کہ دونوں بھائیوں نے اسے بلایا ہے تو شاید اس کا حق بھی اسے ملے گا، چلو وہ اپنے شوہر کو پیسہ دے کے کاروبار میں لگا دے گی، گھر کے حالات کچھ اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی تک زنیرہ نے اپنے گھر کی تنگی کا ذکر نہیں کیا تھا، چاہتی تھی شوہر کی عزت کا بھرم میکے میں قائم رہے۔ لیکن دونوں بڑے بھائیوں کی بات سن کر وحید کہنے لگا میں آپ لوگوں کی طرح تعلیم یافتہ تو نہیں ہوں، لیکن میں نے امام صاحب کو جمعے کے خطبے میں کہتے سنا ہے کہ بہن کا حق نہیں مارو، جائیداد میں اس کا بھی حصہ ہے، جہاں بھائیوں کے 2 حصے ہیں وہاں بہن کا 1 حصہ ہے، میں اپنی بہن کا حق نہیں مار سکتا۔ وحید نے جا کر زنیرہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا زنیرہ میرے بچے یہ گھر تم رکھ لو۔ یہ سن کر زنیرہ وحید کے ساتھ لگ کر رونے لگی، کہنے لگی بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے آج تک کبھی تمہیں عزت سے نہیں بلایا، کبھی تمہاری قدر نہیں کی۔ کہنے لگا پگلی تجھے مجھ سے پیار زیادہ تھا نا، اس لیے تو مجھ سے بے تکلف تھی، 10 باتیں مجھ سے کہہ دیتی تھی، پتہ تھا کہ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں تیری محبت کو سمجھتا تھا، تجھ سے کوئی شکایت نہیں، عجیب شخص تھا ساری دنیا سے نرالا۔ بھائی کہنے لگے تو تم کیا کرو گے، زمینیں تمہارے پاس نہیں رہیں گی، گھر تمہارے پاس نہیں ہوگا تو تم گزارا کیسے کرو گے؟ وہ کہنے لگا بس مجھے ورثے میں میری ماں دے دو۔ یہ سن کر تینوں بہن بھائی حیران ہوئے تھے، فہمیدہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہ اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، ماں کو ساتھ لگا لیا، کہنے لگا بس مجھے ماں چاہیے، جب میرے پاس میری ماں ہوگی تو اس کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی، اور جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا میں 2 آنسو ٹپکائے گی تو اللہ میری قسمت پھر سے چمکا دے گا، جب اس کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی، کیسے ممکن ہے کہ میری دنیا کو مشکلات میں رہنے دے؟ یہ سن کر تینوں بہن بھائی ماں کے پاس آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئے تھے، رونے لگے تھے، کہنے لگے آج ہماری آنکھیں وحید کی باتوں نے کھول دیں، ہماری تعلیم اور ہماری کامیابیوں نے تو ہماری آنکھوں کے سامنے پیسوں کی پٹی باندھ دی تھی۔ اپنی ماں سے معافی مانگنے لگے، پھر جائیداد کا بٹوارا شریعت کے حساب سے کیا، کچھ زمینیں وحید کے حصے میں بھی آئی تھیں،
اس بڑے سے گھر میں اب تینوں بیٹے اور بہویں رہنے لگی تھیں۔ فہمیدہ کا گھر پھر سے آباد ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی انسان ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی وہ کر جاتا ہے جو بڑے بڑے پڑھے لکھے اور سائنسدان بھی نہیں کر سکتے، جیسے کہ وہی